बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, हम तमाम डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे। सबसे अहम, अरशद शरीफ कत्ल केस में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश कर दी गई है और उसमें जो तजादात हैं वो भी सामने आए हैं। अरशद शरीफ मरहूम की वालदा मोहतरमा भी कोर्ट गई थी और उन्होंने भी दरख्वास्त की है कुछ और लोगों को शामिल तफ्तीश करने के लिए, जो कि उनका हक भी है और उन्होंने इस हक को इस्तेमाल भी किया। जहां तक इस प्रोसीडिंग का ताल्लुक है जो कि आज कोर्ट में हुई है, उसमें जो रिपोर्ट पेश की गई उसके कुछ अहम मदरजात हैं जो कि आप तक रखने हैं। 592 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है और एक कॉम्प्रीहेंसिव यानी जामे रिपोर्ट है जो कि अरशद शरीफ मरहूम के कत्ल के हवाले से फाइंडिंग कमेटी ने जो है वो की है। कुछ और लोगों के कुछ एतराजात थे उस पर फाइंडिंग कमेटी के हवाले से, उस पर कहा गया है JIT को असर नौ तरतीब देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसमें जो तजादात है, अहम बात यह है कि अरशद शरीफ को इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक गोली कमर के ऊपरी हिस्से में लगी और गोली गर्दन से तकरीबन 6 से 8 इंच नीचे लगी जो सीने की जानिब से बाहर निकली। इस जख्म से ये अखज़ करना मुश्किल नहीं कि गोली इंतहाई करीब से चलाई गई, ये रिपोर्ट कहती है। अरशद शरीफ को कमर पर भी गोली मारी गई, ताहम जिस सीट पर मकतूल बैठे हुए थे उसकी सीट पर गोली का कोई निशान नहीं जो कि इस वाक़े को मुश्तबा बनाती है। यानी कि ये शक है कि अगर गोली लगती तो ज़ाहिर है कि सीट के अंदर से वो लगती, लेकिन सीट को कुछ भी नहीं हुआ और अरशद शरीफ जो है उनको गोली वहां पे लगी थी। अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस तासुर को भी तक़वियत मिलती है कि कत्ल से पहले अरशद शरीफ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वक़ार अहमद और उनके भाई खुर्रम अहमद से कमेटी अरकान ने जो इंटरव्यू किए उनके बयानात एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे। कुछ ऐसी मालूमात भी मिली हैं कि वक़ार का ताल्लुक कीनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी समेत कई बैनुल अक़वामी एजेंसियों से है, ये भी इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। वक़ार अहमद को जब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने तलब किया, कमेटी ने तलब किया, तो उनसे कत्ल से मुताल्लिक मुतअद्दिद सवालात किए, तो वक़ार अहमद ने कमेटी को कोई जो जवाब जो दे रहे थे उसके तसल्ली बख्श जवाबात नहीं दिए। कमेटी के अरकान ने उनसे ये भी पूछा कि अरशद शरीफ से मुलाकात और जो सफरी तफसीलात हैं वो क्या हैं, तो उसके ऊपर भी उनके पास प्रॉपर इसका जवाब मौजूद नहीं था। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है जो कि मैंने आपको एज इट इज पढ़ के सुनाई है। इसमें ये बहुत लंबी है, इसमें और भी बहुत सारी अहम बातें हैं कि उनकी USB वगैरह, उसके अंदर डिटेल्स किस किस की थी और फोन उनके पास नहीं था और फोन जो है उसका पासवर्ड मौजूद नहीं है और फिर बहुत सारी और तफसीलात हैं जो कि इसमें है। लेकिन ये कुछ अहम बातें हैं जिसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो होगी और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के अंडर होगी। इसके ऊपर आज बात करेंगे और इसके साथ साथ इसमें भी बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो काफी ज्यादा अहम सिचुएशन बन गई है। और अगर आपने देखा हो तो आज ऐलान करना था इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने कि असम्बलियों से को तहलील करने के हवाले से, और उनकी मुशावरत थी, पहले वो मुशावरत थी और उसके बाद आज ऐलान का कहा गया था, लेकिन आज ऐलान तो नहीं हो सका। अलबत्ता इरादा जाहिर किया गया है कि असम्बलियां जो है उनको बर्खास्त करने का इरादा है और जल्द इनके ऊपर इंतखाबात होंगे। इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ असम्बलियां तोड़ना चाहती है, क्या परवेज इलाही साहब उनके साथ होंगे इस मामले के ऊपर, और क्या अगर असम्बलियां तहलील होती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फायदा होगा, क्योंकि दोनों जो हुकूमतें हैं ऑलरेडी इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास है। और इसके साथ साथ कुछ मुलाकातें जो हैं वो इत्तेहादी भी कर रहे हैं। जरदारी साहब की चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हुई है और इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी मुशावरत हो रही है कि क्या इमरान खान साहब से, तहरीक इंसाफ से बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और पंजाब के अंदर जो है वो चौधरी शुजात साहब का बहुत अहम स्टेटमेंट आया है कि इस हवाले से जो है वो आपको क्या ऑप्शंस देखने चाहिए, असेंबली को तोड़ने से बचाना चाहिए और ऑप्शंस देखने चाहिए। वो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं और क्या तहरीक इंसाफ के पास तहलील करने के अलावा असेंबलियों की कोई और ऑप्शन मौजूद है, क्या तहरीक इंसाफ पार्लियामान में वापस आना चाहती है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आज इसहाक डार साहब की और सदर मुमलिकत की बहुत अहम मुलाकात भी हुई है जिसमें कि इसहाक डार साहब ने और सदर साहब ने पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, मुआशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल और अदम इस्तेहकाम,
اس کے حوالے سے بات کی ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے, لیکن یہ سب جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے یہ معیشت کے ساتھ جڑی ہے. معیشت اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی بہت بحرانی کیفیت سے دوچار ہے, اور اگر یہ کہا جائے کہ اس طرح کی صورتحال پہلے کئی بار رہی ہے, مگر جو ایک عدم استحکام ہے, سیاسی عدم استحکام, وہ اس طرح کا کبھی نہیں رہا, اور وہی لیڈ کر رہا ہے ایک معاشی صورتحال کو بھی. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی پاکستان, جو کہ ڈاکٹر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں, ابھی صدر مملکت صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ کوئی دیوالیہ نہیں ہو رہا, پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا, لیکن پاکستان آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہے. آئی ایم ایف پاکستان کی بات نہیں مان رہا. پاکستان کے پاس حل کیا ہے, آپشنز کیا ہیں اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے؟ تو بڑا ہیوی پینل ہے آج ہمارے پاس جو کہ سارے معاملات کے اوپر بات کرے گا. جناب محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے منیب فاروق صاحب, اگین پاکستان کے سینئر صحافی, تجزیہ کار, اور آپس کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں, اور بہت سی آپس کی باتیں ان کو پتہ بھی ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ منیب آپ کی تشریف آوری کا. جناب یوسف نظر صاحب معاشی تجزیہ کار ہیں, تبصرہ نگار ہیں, اور بہت آپ ان کو لکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں آپ ان کو معیشت کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ یوسف نظر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. اور سب سے پہلے میں آپ سے ہی شروع کرنا چاہتی ہوں, پھر اس کے بعد بیگ صاحب سے پوچھیں گے جو پس پردہ چیزیں چل رہی ہیں, اور منیب سے بھی. یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی پاکستان اس وقت جو ہے وہ دیوالیہ ہو سکتا ہے؟ کیا کیا چیلنجز ہیں, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سیاسی عدم استحکام سب سے بڑا چیلنج بن گیا معاشی عدم استحکام کے لیے؟ دیکھیے, شکریہ آسما. جو کئی باتیں کہی جا رہی ہیں, ایک طرف جو ہے ہماری سیاست اصل میں بہت زیادہ پولرائزڈ ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے, اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے اس حکومت نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حالات جو اس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں اس کی بڑی وجہ ہماری جو 30 سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ کی جو پالیسیز ہیں وہ ہیں. لیکن اس دفعہ کیا چیز مختلف ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کو 2001 میں 9/11 کے بعد, یا پھر آپ 1980s کو لے لیجئے, پاکستان کو یہ حیثیت حاصل تھی بین الاقوامی صورتحال کی, سیاسی صورتحال کی وجہ سے, اس کو امداد کسی نہ کسی طرح مل جاتی تھی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کے بہت بڑے مفادات تھے. اب امریکہ کے مفادات جو ہیں وہ اس لیول پہ اس خطے میں نہیں رہے ہیں. یہ تو ایک بہت اہم بات ہے, اس کی وجہ سے کہ یہ تصور کرنا ہے کہ ہمیں جس طرح پہلے ہمیں آئی ایم ایف چھوٹ دے دیا کرتا تھا اس طرح بھی اب چھوٹ دے دے گا, میرے خیال سے یہ غیر حقیقت پسندانہ بات ہے. دوسری اہم بات جس کا ذکر میں سمجھتا ہوں میڈیا میں کم ہو رہا ہے, وہ ہے امریکہ اور جو مغربی طاقتیں ہیں ان کے اور چین کے درمیان جو کشمکش ہے. تو ایک طرف جو آئی ایم ایف ہے اور امریکہ ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو امداد دی جائے وہ چین کے قرضے واپس کرنے میں استعمال کی جائے, اس لیے کہ جو اس وقت چائنا جو ہے وہ سنگل لارجسٹ بائی لیٹرل کریڈیٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکوں میں اگر آپ دیکھیں ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف کو ہٹا کے چین جو ہے سب سے بڑا جو ہے وہ ہمارا مددگار رہا ہے. تو ہمارا جو پبلک ڈیٹ ہے اس کا تقریباً 30% جو ہے ہم جو ہے چین کو او کرتے ہیں. ٹھیک. لیکن چائنیز بھی وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ امداد دیں اور اس امداد کو ہم ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے قرضہ جات جو ہیں ادائیگی میں اس کو استعمال کریں. ٹھیک. تو یہ وہ چیز ہے جو سامنے نہیں آتی ہے, یہ پس پردہ چل رہی ہے. اور میری پچھلے کئی دنوں میں مختلف جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے لوگوں سے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں. میرے خیال سے سب سے کرٹیکل ایشو یہ ہے اور پاکستان اس کے بیچ میں پھنس گیا ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے دوست بھی ہیں وہ بھی انہوں نے اتنی جلدی کوئی نہیں دکھائی ہے پاکستان کی مدد کرنے میں. ٹھیک. ابھی ایک خبر آئی تھی کہ پاکستان کو $13 بلین کا امداد کا انتظام ہو گیا ہے. اصل میں یہ خبر بھی میرے خیال سے تھوڑی سی غلط تھی, اس لیے کہ یہ زیادہ تر جو اس کا تعلق تھا
وہ رول اوور سے تھا، جو ہمارے ایگزسٹنگ جو قرضے پہلے ہیں سے قرضے ہیں انہی کو انہوں نے برقرار انہیں کو رکھا. کہا کہ اچھا ہم اس کی ادائیگی کی جو ہے اس کی ہم نہیں ڈیمانڈ کریں گے، ٹھیک. ہم اس کی ایکسٹینڈ کریں. اچھا میں یوسف صاحب سوری آپ کو قطع کلامی معاف، ایک آپ سے ایک جملہ لے کے تو میں پھر محسن صاحب کے پاس آؤں. جو آپ نے کہا کہ پہلے کی طرح دوست ممالک مدد نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ آئی ایم ایف کی ساری شرائط ہم پوری کر رہے ہیں، آئی ایم ایف پیسے کیوں نہیں دے رہا؟ چائنا، سعودی عرب، قطر، یہ سب لوگ جو پہلے مدد کیا کرتے تھے اب کیوں نہیں کر رہے؟ مطلب یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. یقیناً یہ ہماری میرے خیال سے خارجہ پالیسی کا بہت بڑا فیلئر ہے، اور میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارا کیومولیٹو فیلئر ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی براہ راست ذمہ دار ہے، اس لیے کہ وہ خارجہ پالیسی کو آپ کو سب کو پتا ہے کہ چلاتی رہی ہے. تو یہ بہت بڑا فیلئر ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، اور دیکھیے دوست کوئی بھی نہیں ہوتا، بیرونی جو مفادات ہوتے ہیں آف کورس. جی مفادات ہوتے ہیں سر. اچھا محسن بیگ صاحب، سیدھی بات یہ ہے کہ مفادات اب وہ رہے نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے. بالکل سر، میں واپس آؤں گی آپ سے معیشت کے بارے میں پوچھنے کے لیے، لیکن محسن صاحب اب ایک تو یہ بات ہے کہ تعلقات ہمارے جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں. ذمہ دار کون ہے اس پوری سچویشن کا؟ اور اب ڈاکٹر صاحب چاہ رہے ہیں صدر صاحب سے مل کے کہ آپ معاشی اور سیاسی استحکام کی بات کریں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف مانے گی، جو کہ اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو بالکل کنفرم ہے، جب تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لاتے آپ کے معاشی حالات بہتر نہیں ہو سکتے. معیشت اگر ٹل الیکشن آج ہوں یا 10 ماہ بعد ہوں، اگر آپ سٹیبلٹی لے آئیں تو کچھ بہتری آ سکتی ہے. آئی ایم ایف نے جو پروگرام بحال کیا تھا اس میں بھی ان کی کنڈیشن تھی کہ $4 بلین آپ اپنے فرینڈلی کنٹری سے پلج کروائیے، تب آپ کو یہ پروگرام ہم سٹارٹ کریں گے. وہ اس گورنمنٹ نے کروا بھی لیے، قطر سے کروائے، یو ای سے کروائے، سعودی عرب سے کروائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے 3-4 سال آپ کی معیشت پہ بہت پریشر ہوگا اور آپ خاصی مشکل فیصلے آپ کرنے پڑیں گے. وہ گورنمنٹ یہ ہو یا کوئی اور ہو، ایون جو پریویس عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اصل میں تو ڈبویا انہوں نے، اور وہی اب بار بار سری لنکن کرتے پھر رہے ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے ایک پینک کریٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کچھ انتظام کیا یا وہ ایفرٹس کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ایک پینک بزنس کمیونٹی میں نہیں پھیلانا چاہیے. بڑا نیگیٹو ہوتا ہے کہ جی ہم تو بینک کرپٹ ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھیں کہ یہ الیکشن کے بعد نئی گورنمنٹ آتی ہے، ایک مینڈیٹ لے کے آتی ہے اور وہ مینڈیٹ اگلے 5 سال کے لیے ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آئی ایم ایف ہو یا آپ کی جو فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ آپ کی پالیسیز کو مانیٹر کر کے آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیفالٹ کا تو خطرہ نہیں ہے. ہاں معیشت پریشر میں ہے، اس لیے ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور دوسروں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آگے پاکستان میں کیا ہو، اگلے 3 مہینے کے اندر کیا ہے، کون سی حکومت آئے گی. بھی جو تحلیل کرنے کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات ہے، تو آج بھی اعلان تو نہیں ہوا لیکن ارادہ ظاہر کیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف یہ کرے گی؟ تو پھر میں نے اس پہ پوچھنا ہے یوسف نظر صاحب سے کہ آئی ایم ایف کیا ریئیکٹ کرے گی، کیونکہ سارے اس پہ باؤنڈ ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسمبلیاں توڑی جائیں گی یا نہیں؟ دیکھیں، جو خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کس انٹرنیشنل ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اس میں 2-3 چیزیں تو بڑی پرومیننٹ تھیں. ایک یہ تھی کہ آپ کے ملک میں سٹیبلٹی نہ ہو، اور اس کا سارا اثر پھر اکانومی پر پڑتا ہے. اپنے لاسٹ دنوں تک انہوں نے، جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو اکانومی انہوں نے 5.8 سے -1.5 پہ لے آئے تھے، اور اس کو کورونا کا بہانہ دیا، حالانکہ کورونا سے پہلے آپ نیگیٹو میں چلے گئے ہوئے تھے. دوسرا ایجنڈا یہ تھا کہ ذرا فوج کو کنٹروورشل کیا جائے اور ڈیوائڈ کیا جائے. وہ دونوں پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. حالانکہ آپ ان سے پوچھیں، کوئی شخص ان سے یہ پوچھے کہ آپ کو الیکشن کیوں چاہیے اتنی جلدی، اس کا سوال کا جواب میرا نہیں خیال عمران خان کے پاس ہوگا. کیونکہ جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو دو طریقے سے جاتے ہیں. ایک یہ کہ آپ نے پریویس اپنی کارکردگی بتاتے ہیں کہ میں نے یہ اپنے ایجنڈے کو فالو کیا، یا جو وعدے کیے تھے اس کو فالو کیا، اور یہ کام میں نے کر دیے. اگر وہ نہ ہو، جو کہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس، تو پھر آپ فیوچرسٹک وعدوں پہ جاتے ہیں، جو کہ انہوں نے 2018 میں کیے تھے کہ میں 1 کروڑ نوکری، 50 ابھی بھی لاکھ. کر رہے ہیں اگلے الیکشن کے لیے. دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے.
پچھلی دفعہ آپ کے پاس چانس تھا، 4.25 سال آپ رہے، کیا کیا آپ نے؟ کوئی ایسا وعدہ پورا کیا جو آپ کے منشور میں تھا؟ یا آپ نے 50 لاکھ گھر دے دیے، آپ نے 1 کروڑ نوکری دے دی، آپ نے پولیس اصلاحات کر لیں، آپ نے ریفارمز لائیں، کچھ کیا؟ نہیں کیا. وہ صرف ایک تو ڈسٹربنس چاہتے ہیں، دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ گورنمنٹ سنبھلے اور میری جو چوریاں اور کیسز اور جو میرے ساری چیزیں ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں اور میرا احتساب شروع ہو جائے، اس سے پہلے وہ سٹیبلٹی آنے نہیں دے رہے. وہ چاہتے ہیں الیکشن ہو، گڈمڈ ہو جائے، نئی گورنمنٹ آ جائے، میں شاید جیل جانے سے بچ جاؤں، جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا. الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. یہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس میں آپ کو الیکشن نہیں چاہیے. اسمبلیاں اب وہ آپ کو نہیں لگتا کہ توڑیں گے؟ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میرے لیے تو بہت ہی بڑی بات ہوگی کہ یہ بندہ اسمبلیاں توڑ دے. ٹھیک، یہ تو اور سوچ کا مالک ہے. یہ اسمبلیاں توڑے گا تو اس سے بھی جائے گا جو آج اس کے ہاتھ میں. منیب، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اسمبلیاں عمران خان صاحب توڑنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پہلے مشاورت تھی، اب ارادہ ہے. ارادے بدل بھی تو سکتے ہیں، نہیں؟ ساری زندگی بدلے اس نے. بالکل بدل سکتے ہیں جی ارادے. اور عمران خان صاحب کو میرے خیال میں باقی غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، چند دنوں میں کچھ ہو جائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہیں ایک ریالٹی چیک دیا گیا ہے. اور وہ ریالٹی چیک یہ ہے، کل 1-2 روز قبل میری پنجاب کے ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ سے ایسی ملاقات ہوئی، تو یہ بات ظاہری بات ہے، لوگوں کو پتہ جو ہوتی ہیں اور لوگ اس بات سے اپریشیٹ کرتے ہیں. دیکھیں، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دیتا ہوں. عمران خان صاحب اس وقت پنجاب کے اندر ایک حکومت کی فیسلٹی انجوائے کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو گارڈ کیے ہوئے ہیں. وہ ایک قلعہ نما کیفیت کے اندر ہے. ان کے پاس ایک ان کو امیونٹی حاصل ہے، ان کے ڈسپوزل پر پنجاب حکومت ہے، اس کی پوری بیوروکریسی ہے، اس کی پوری پولیس ہے، وہ سب کچھ اختیار ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ تک بتا سکتا ہوں جی عمران خان کی جو ہاسپٹل، ان کے جو ہوٹلنگ کے بلز ہیں وہ پنجاب حکومت دے رہی ہے اور وہ پنجاب حکومت کے کھاتے پہ جا رہے ہیں. تو یہ فیسلٹیاں، یہ موج، یہ مستی، یہ حکومت سے باہر رہ کے تو نہیں مل سکتی. لہٰذا عمران خان صاحب کو یہ ریالٹی چیک ملی ہے کہ اگر یہ حکومت چلی گئی تو دیکھیے جتنے کیسز ہوئے ہیں ان میں سیاسی نوعیت کے کیسز بھی اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ کیسز کے اندر وزن بھی موجود ہے. تو کوئی بھی ادارہ عمران خان صاحب کو طلب کر سکتا ہے، گرفتار کر سکتا ہے. جس فیسلٹی کی انہیں اسٹیبلشمنٹ سے عادت رہی ہے وہ تو اس وقت موجود نہیں ہے. لہٰذا عمران خان صاحب کو یہ ریالٹی چیک موجود ہے ان کے پاس، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسمبلیاں توڑیں گے. آپ کو بھی نہیں لگتا کہ وہ اسمبلی توڑیں گے؟ تھوڑی سی ہے جی، مطلب آپ کو بھی نہیں لگتا کہ وہ اسمبلی توڑیں گے؟ محسن بیگ صاحب کو بھی نہیں لگتا کہ اسمبلی توڑیں گے؟ یوسف نظر صاحب کو تو میں نے ابھی نہیں پوچھا، ان سے میں بعد میں پوچھوں گی کہ بریک کے بعد کہ ان کو بھی لگتا ہے کہ نہیں. لیکن جو منیب آپ نے ایک پکچر پیش کی ہے پنجاب میں بیٹھے ہوئے، اور پنجاب کے اندر ان کے جو مختلف اراکین اسمبلی ہیں وہ کیا سوچ رکھتے ہیں، اس پہ بات کروں گی. اور محسن بیگ صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ کیا سینیریو بن سکتا ہے بریک کے بعد، اور آپشنز کیا ہیں تحریک انصاف کے پاس. بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یوسف صاحب، آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ اس کے جو ہماری معاشی بحران ہے ہمارا، اس کی کڑیاں تو بہت پیچھے تک جاتی ہیں، لیکن 2018 میں لیٹ فیصلہ ہوا IMF کے پاس جانے کا. ایک ریزن یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ وجہ بنی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 2 اسمبلیاں اگر تحلیل ہوتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا IMF کے لیے اور دیگر اداروں کے لیے مطلب مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی؟ پاکستان کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے وہ تو ہمارے یہاں چلتی رہے گی. ایک سیناریو یہ ہے کہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کریں گے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے اب تک جو سیاست کی تھی ان کے سر پہ کسی نہ کسی کا ہاتھ رہتا تھا. اب یہ ایسا موقع آ گیا ہے کہ ان پہ سر پہ کسی کا ہاتھ جو ہے کوئی بڑا ہاتھ نہیں ہے. تو میری نظر میں تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور ان کے جو ساتھی ہیں کہ وہ کریں کیا. وہ اوور کانفیڈنس میں وہ جو کانفرنٹیشن تھا اس کو وہ بہت آگے حد تک لے گئے. انہوں نے جھوٹ پہ جھوٹ بولا، جیسے بین الاقوامی سازش اور پھر میر جعفر اور وغیرہ وغیرہ ہم سب جانتے ہیں، تو جس کی کوئی بنیاد تھی نہیں. اور اسی وجہ سے جو ہے اب وہ اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں
اور ایک جس طرح کے روایتی سیاستداں ہوتے ہیں اس کی طرح بیٹھ کے ٹیبل پہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت بڑا کلائم ڈاؤن ہوگا. تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ آگے کیسے بڑھیں. تو یہ تو ایک یقیناً فیکٹر ہے. ہم یقیناً وہ ایک مقبول لیڈر ہیں تو وہ جو کہتے ہیں اور جو وہ کرتے ہیں اس کا اثر یقیناً پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ ہوتا ہے. لیکن مسئلہ جو ہے اس سے بہت زیادہ بڑا ہے. اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو 99% ہے اور 1% ہے, یہ جو اقتدار کی جنگ ہے یہ 1% کے آپس کے اقتدار کی جنگ ہے. ٹھیک بات. بدقسمتی سے یہ لوگ جو ہیں, اگر کسی کو برا نہ لگے تو میں یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ ملک کی رہنمائی کر سکے. لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے اس میں صرف جو طاقت ہوتی ہے وہ صرف 1% کے پاس ہوتی ہے. ٹھیک بات ہے. جو 99% جو ہیں, جی اب 99% کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ڈیفالٹ ہو یا نہ ہو, اگر جو اس وقت حالات جا رہے ہیں, اگر روپے کی قدر گر کے 250 یا 300 تک جو پہنچ سکتی ہے, اس کے بعد جو حالت ہوگی مجھے اس کا سوچ کے بڑا خوف آتا ہے. اور میری جو سب سے بڑی وری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کلیکٹیولی جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اس بات کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے کہ حالات کس حد تک خراب ہو سکتے ہیں. میں صاف صاف کہوں گا کہ معیشت جو ہے, مجھے نہیں لگتا کہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں, اور میں اس کو پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ان کے بس کی بات ہے. ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ وہ تھوڑے ہمبل ہو کے یہ سوچیں کہ اگر پاکستان نہیں رہتا ہے تو پھر کیا ہوگا. اور پھر خود عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ شہباز شریف کیا آ کے ٹھیک کر لیں گے معاملات, یعنی ان کو یہ بات پتا تھی کہ حالات اس جگہ پہ آ گئے. یوسف صاحب یہ بات کوئی نہیں سوچ رہا ہے. جی جیسے یوسف صاحب نے کہا کہ پہلے عمران خان صاحب کی جو سیاست تھی اس پہ ہاتھ تھا, اب ہاتھ نہیں ہے. کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ واقعی نہیں ہے؟ وہ تو چلے گئے سارے, اسی لیے تو اس کو کون چلے گئے ہیں جی, آپ کو بتائیے کتنی دنیا گئی ہے. دیکھیں وہ جو ان کا طرز سیاست ہے خان صاحب کا, وہ نہ تو جمہوری ہے نہ ڈیموکریٹک آپ کہہ سکتے ہیں. وہ تو کسی اور ایجنڈے پہ ان کو مسلط کیا گیا تھا. گو کہ کچھ لوگوں سے انہوں نے بہت ہی پوشیدہ رکھا, بہت سے لوگوں سے, لیکن وہ آہستہ آہستہ ایجنڈا کھل گیا ان کے سامنے. لیکن مسئلہ یہی کہ اس ملک کو اون کوئی نہیں کرتا. سیاست سارے کر رہے ہیں اپنی اپنی ذات کے لیے, لیکن اس کا جو حقیقی وارث ہیں وہ ہے نہیں, ورنہ یہ ملک کا حال نہ ہوتا. اور جہاں تک خان صاحب چاہتے ہیں کہ جی الیکشن کروائے جائیں اور یہ ہو اور وہ, معیشت کسی سے سنبھلی نہیں ہے, یہ ٹھیک کہہ رہے تھے. اور یہ جو 4-5 سال ہیں اس میں بریک اور میک کا والا سسٹم ہے, اور اللہ کرے یہ ملک بچ جائے جیسا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں سارے لوگ. ایون جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان بچے, کیونکہ دیکھیے یہ جو فوج ہے نا, یہ ان کی بھی اسٹرینتھ ہے. یہ کنٹری جو ہے باقی دوستوں کی بھی اسٹرینتھ ہے. گو کہ ہم نے اس کا کچھ چھوڑا نہیں ہے, ایسا تباہی کرنے میں کوئی کسر نہیں ہم نے چھوڑی, لیکن یہ پھر بھی بچا ہوا ہے. اور اس بچے ہوئے کو بچا لینا میں سمجھتا ہوں سب کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے جو ٹاپ لیول پہ جو کوشش ہے اس میں انٹریگس بہت زیادہ ہیں, سازشیں بہت زیادہ ہیں. ہمارے جو فورن کنٹریز جو ہمارے اینیمیز ہیں ان کے ایجنٹس بہت ہیں, اور بہت پاورفل لابی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی اکانومی کو جب آپ بالکل ہی تباہ کر دیں گے, جیسے کہ ہم قریب پہنچ گئے ہیں, تو باقی پھر کیا رہتا ہے. بالکل, جب پاکستان اللہ نہ کرے کہ کچھ ہو تو پھر باقی اس میں بسنے والے بھی تو سب کون اقتدار پھر حاصل کرے گا. منیب, جو آپ بات کر رہے تھے بریک سے پہلے, اس میں وہ پھر آپ کی آواز کٹ گئی تھی. آپ نے کہا کہ پنجاب کے اندر ایک تو اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی, اور دوسرا جو سازشوں کی بات ابھی کی ہے محسن بیگ صاحب نے, تو وہ ختم ہو جائیں گی آپ کو لگتا ہے؟ چودھری پرویز الہی صاحب کا جو انٹرویو تھا وہ بالکل مختلف تھا, اور جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ مختلف ہے, یا دونوں ایک ہی ہیں اور حکمت عملی یہ بنائی گئی ہے کہ آپ الگ الگ صفحے پہ نظر آئیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو چودھری پرویز الہی صاحب کی سیاسی بصیرت یا ان کا, اس سے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ سیاسی طور پر بڑے زیرک سیاستدان ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں. مونس الہی صاحب بھی بہت سے معاملات کو سمجھتے ہیں, تو وہ تو بات بڑی کلیئر ہے. جس چیز کا فقدان جناب عمران خان کی طرف نظر آتا ہے
وہاں پر سیاسی لوگ کم ہیں، وہاں پر جو ٹریگر ہیپی نیچر کے لوگ ہیں وہ اور ہیں، اور ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جن کو باقاعدہ جن کو ہضم نہیں ہوتی کہ اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، وہ ایک لاٹ ہے جن کو مسائل ہیں، وہ کہ چودھری صاحبان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں عمران خان صاحب سے اس وقت تک، لیکن میں نے کہا نا کہ عمران خان صاحب کو یہ ریالٹی چیک دیا گیا ہے، ذرا اس کے یہ آپریٹو ورڈ ہے، اس کے اوپر آپ اس کے بہت سے معنی نکال سکتی ہیں اور آپ نکال بھی چکی ہوں گی۔ ان کو کہا گیا ہے کہ جناب ذرا حولات رکھیں، ابھی آپ بہت سے معاملات کے اندر آپ کی بچت ہو رہی ہے، کل تو جب کوئی ایسے معاملات ہوں گے تو ہم تو نہیں ہوں گے، نہ پنجاب کی بیوروکریسی ہوگی نہ پولیس ہوگی، تو اگر کسی سائی نے اٹھانا ہے آپ کو لے کے جانا ہے کسی ادارے نے تو وہ تو چپ کر کے لے جائے گا۔ ابھی تو آپ کو پتہ ہے 100 چیزیں ہیں جس سے آپ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے مہمان ایسے ہیں جو آ کے ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، ان کے بل پنجاب حکومت بھر رہی ہے، تو ماشاءاللہ وہ تو کام لتاڑ کے انجوائے کی جا رہی ہے پنجاب کی حکومت، سیکیورٹی ہے، بنکر ایک بالکل جو انجوائے ایگزیکٹلی یہ ایک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک بات ہے جو کہ پریکٹیکل کسی بھی سیاستدان کے ساتھ اٹیچ ہے جو ہلکے کی سیاست کرتا ہے، دیکھیں یہ اگلا سال ہے ڈلیوری کا، لوگوں نے اپنے بندے اپوائنٹ کروانے ہیں، نوکریاں تقسیم کرانی ہیں، سڑکیں بنوانی ہیں اور 100 کام کروانے ہیں، تبھی تو ووٹ ملنا ہے لوگوں سے، ریگارڈلیس کہ وہ کون سی جماعت کے اندر ہیں کیا نہیں ہے۔ تو یہ بات چودھری صاحبان کو بڑی اچھی طرح پتا ہے، اور انہوں نے سمجھا بھی دی ہے عمران خان صاحب کو، ایسا ہی ہے محسن بیگم؟ دیکھیں بیسیکلی جو منیب بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے سمجھا دی ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو منیب صاحب نے بڑا ایکسپلین کر دیا کہ لوگوں کے کام ہیں، لوگوں نے حلقے میں جانا ہے، اور پرویز الہی صاحب نے بجا فرمایا کہ 4 سال آلموسٹ بزدار صاحب نے ضائع کر دیے، اور وہاں تو فرا گوگی صاحبہ ہی نہیں مان تھی، اور اپنے ہی جماعت کے لوگوں کو بہت نظر انداز کیا گیا۔ ایک وہ ہے، دوسرا وہ چیز ہے کہ آپ الیکشن میں ایسے منہ اٹھا کے نہیں جائیں گے، آپ کے پاس کوئی چیز ہونی چاہیے۔ آپ پچھلے سلوگنز لے کے خان صاحب نہیں جا سکتے، لوگوں کو پھر سے بے وقوف نہیں بنا سکتے، کرنا پڑے گا، ڈیلیور ہو، آپ کے پاس کچھ ہو۔ اور جو چودھری صاحبان ہیں وہ تو کبھی اقتدار سے علیحدہ نہیں ہوں گے، دیکھیں نا وہ پاگل پن ہے، 8 سیٹوں کے ساتھ وہ چیف منسٹر بنے ہوئے ہیں، سارا اختیار ان کے پاس ہے، کیا بات ہے، وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اچھا وہ تو بہت زیادہ چھوڑنے کی بات ہے، انہوں نے سائڈ سوئچ کر لینی ہے، ادھر ڈیل کر لینی ہے، جیسے ان سے کر کے ادھر ڈیل کر لیتے ہیں اس بات کے 100%۔ اس دن زرداری صاحب نے بھی رول آؤٹ نہیں کیا اس بات کو، جب ہم نے نہیں، یہ میرے خیال میں اگلے 10 دن میں فیصلہ ہو جائے گا، آپ دیکھ لیجئے گا اگلے 10 دن کے اندر، بالکل ادھر وے، آپ نے ادھر رہنا یا ادھر رہنا۔ واہ، یہ تو بڑی خبر دی ہے محسن بیگ صاحب نے۔ ایک چھوٹی سی بریک لوں گی، بریک کے بعد سلوشنز پہ آئیں گے، یوسف نظر صاحب سے پوچھیں گے، آج گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 6 بجے بازار بند کر دیں، آپ کے پیٹرول کے پیسے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، سلوشن ان سے پوچھیں گے، اور سیاسی سلوشن اپنے باقی جو 2 مہمان ہیں ان سے پوچھیں گے، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محسن بیگ صاحب، اب آخری حصہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے حل کیا ہے اور ہوگا کیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے اور عمران خان صاحب بند گلی میں ہے اس وقت آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں ان کے پاس کوئی فیوچر پلان نہیں ہے اپنی پالیٹکس کا، یا عوام کے پاس وہ کیا لے کے جائیں گے کہ میں اب کیا تیر چلاؤں گا اور کیا کروں گا، معیشت کا ان کے پاس کوئی حل ہے تو وہ بتا دیں۔ جو وعدے انہوں نے پچھلے الیکشن میں کیے، 2018 میں آیا وہ پورے کیے نہیں کیے، وہ تبدیلی کہاں گئی، وہ نوکری کہاں گئی، وہ نیا پاکستان کہاں گیا؟ کچھ نہیں سوائے الفاظی کے، اور ایکشن جو تھا وہ اگینسٹ دس کنٹری اور ان لوگوں کے خلاف تھا، جس کا عوام خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ پچھلی اپنے دور حکومت کی وہ کوئی بات نہیں کرتا، نئی بیانیاں لے کے آئے، حقیقی آزادی۔ حقیقی آزادی کون سی ہے بھائی؟ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کو آپ نے اسٹیٹ بینک دے دیا، ایف بی آر کا پورا ڈیٹا اٹھا کے ان کو دے دیا، یہ آپ آزادی کی بات کرتے، سارے فارن ایجنٹس آپ لے کے آئے۔ اب کون سی حقیقی آزادی تھی؟ آپ کے سارے جھوٹ جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اور اس کو خطرہ بھی یہی ہے کہ جب تک الیکشن اگلے 10 ماہ میں ہوں گے، میں تو فارغ ہو چکا ہوں گا، اور یہ آدھے لوگ جو آپ کو اس کے ساتھ ٹکر کے نظر آ رہے ہیں یہ سارے بھاگ جائیں گے، صرف جیل جانے کی دیر ہے، ان کیسز کو پروسیس ہونے کی دیر ہے جو کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہے۔ بالکل اچھا، یہ تو منیب بالکل ابھی جو محسن بیگ صاحب نے کہا، ابھی تو احتساب شروع ہو رہا ہے، اور توشہ خانہ کے اندر بھی نااہلیت کی 13 تاریخ سے شروع ہو رہی ہے ان کی کارروائی۔ جو لوگ گئے ہیں
उन्होंने रोका हुआ था गवर्नमेंट को कि आप एक्शन ना लें और इसको अरेस्ट ना जो गए हैं से मुराद जनरल बाजवा है आपकी कि वो कह रहे जो गए हैं बस थे तीन चार। मैंने कह दिया तो मुनीब, ये तोशा खाना के ऊपर भी तलवार जो है लटक रही है नाअहलियत की, आप बताइए वकील के तौर पे भी कि आपको लगता है कि ये खतरनाक केस हो सकता है नाअहलियत के लिए? देखिए, अगर जो ट्रायल कोर्ट के अंदर होना है, क्योंकि वो सेशन कोर्ट में अब चला गया, अगर आप प्रैक्टिसेस के कानून के तहत वो होगा, अगर तो वो स्पीडीली होता है तो फिर तो हो सकता है, लेकिन कुछ चीजों में ताखीर हो जाती है, चेंजेस होती हैं, इसी तरह मामलात और भी हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए ये जहन में हमें रखना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रहे, हर साहिब इख्तिदार अपनी तमाम तर मामलात का जवाब दे है, होना भी चाहिए। सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ को आप इस बात की गवाह हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि आप पाकिस्तान की एक बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि मियां नवाज शरीफ को हटाने के वक्त, उनको इक़्तिदार से अलहदा करने के वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा था जी? 2/3 अक्सरियत की हुकूमत थी, इकोनॉमी बस ठीक थी, आज वाले हालात तो बिल्कुल नहीं थे, और मामला ठीक ही चल रहे थे, कोई इतने बुरे हालात भी नहीं थे। और क्या हुआ, वो एक एम्बिशन बना के लिए मियां नवाज शरीफ को रास्ते से हटाना है। तो बात यह है कि उनको हटाने के लिए क्या क्या हुआ और किस किस से क्या क्या करवाया गया, वो तारीख का हिस्सा है। बिल्कुल, वो सफात, वो लोग भी किसी जगह पर आकर उन्हें, वो किरदार भी मौजूद है, हाँ, वो प्लॉट भी मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इमरान खान साहब अब तक इस मामले में बहुत खुशकिस्मत रहे हैं कि उनको इस तरह की सजा दिलवाने के लिए या किसी तरह से कोई दबाव, कोई इस्तेमाल, बिल्कुल, क्योंकि वो अभी बताया नहीं है। हाँ, अभी बताया कि वो थे ना जो साथ दे रहे थे, कुछ लोग जो गए हैं अभी उनका साथ दिए दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसको मुनीम, मैं आपको आपकी बात काट रहा हूँ। बेसिकली ये है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकियों को तो चोर, डाकू, व्हाटएवर, फ्रॉड, ये वो साबित किया हुआ, स्टैब्लिश कर दिया, और खान रोज बताता है। अब जब ये साबित होगा चोर डाकू, तो ये उनके लेवल पे आ जाएगा। उनका वोट बैंक चोर डाकू और सब कहने के बावजूद इंटैक्ट रहा, इनके लिए एक बड़ा चैलेंज, बड़ा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, ये सादत अभी नीट क्लीन, जब चोरियां बरामद होगी फिर मैं देखूंगा झटका लगेगा उसको। बिल्कुल सर, आप क्या कहते हैं, सोल्यूशन क्या है इकोनॉमी की, ताकि ये जो सियासी नापुख्तगी है ये कम से कम मुआशी बहरान का सबब ना बने? तो क्या होगा सर, हल क्या है? देखिए, सियासत से मईशत को अलग करना नामुमकिन है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट है वो ये समझती है कि वो अपनी स्ट्रेटजी जो वो चला रहे हैं, इमरान खान जो है वो सियासत से बाहर हो जाएंगे या उनको बहुत डैमेज होगा, मईशत पे काबू पा लिया जाएगा किसी न किसी तरह, 7-8 बिलियन वहां से लेके, और फिर जो है मामला जो है मामूल पे आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख ये बताती है कि जरूरी नहीं है कि जिस तरह प्लानिंग की जाए, चाहे कोई भी करे, आप अच्छी तरह जानती हैं हमारी हकीकी प्लानिंग कहाँ होती है और कौन करता है, वो सारी प्लानिंग के मुताबिक काम हो भी जाए। तो मुझे तशवीश ये है कि इस इख्तिदार की जंग में अगर हमने पाकिस्तान की जो तारीख का बदतरीन माशी बहरान है मेरे ख्याल से 1998 के बाद, अगर इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी तो बहुत ज्यादा खतरात हैं। और वो मैं उस बात को फिर दोहराऊंगा, वो ये है कि हमें जिस तरह 9/11 के बाद या 1980s में या 1999 में IMF की सपोर्ट हासिल थी, वैसी नहीं होगी। वो सपोर्ट अब नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की आर्मी का चीफ कौन है, वजीर आजम कौन है, ये एक रियासत की बात है। ये पूरे